दिन डूबते ही अमरान फिर सर सुल्तान के बंगले में जा पहुंचा। सर सुल्तान चंद दूसरे बड़े ऑफिसरों के साथ लॉन पर बैठे हुए थे। इनमें इमरान के वालिद मिस्टर रहमान भी थे। मिस्टर रहमान सीबीआई के डायरेक्टर जनरल थे। सर सुल्तान इमरान को देखते ही इन लोगों से माजरत करके उठ गए। फिर वो इमरान को अपने साथ ड्राइंग रूम में लाए। क्यों, क्या खबर है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया था, सर सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा। बाप हर हाल में बाप होता है, ख्वाह बेटे को इसका मुंह बनाना पसंद हो या ना पसंद हो। खबर यह है जनाब के मरने वाले का नाम करार था और क्याम गाह मार्स्टन रोड पर है, 13वां बंगला। मकतूल जी हैसियत आदमी था। तुम वाकई हीरो में तोले जाने के काबिल हो, सर सुल्तान ने कहा। सीबीआई वाले अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कर सके। वो शराब का स्मगलर था, मगर उल्लू ने इसकी ज़िंदगी स्मगल आउट कर दी। क्या मतलब? क्या मुझे जनूबी अफ्रीका के मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे? अमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। लेकिन सर सुल्तान इस तरह उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। आखिर आप इससे डरते क्यों हैं? अमरान ने अंधेरे में तीर फेंका, लेकिन वो तीर ठीक निशाने पर बैठा, क्योंकि सर सुल्तान का चेहरा दफातन जर्द हो गया था। तुम सचमुच हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो, वो मुस्तबराना अंदाज में बोले। मुझे तुम पर बहुत एतमाद है। अगर तुम मेरे बेटे होते, हाँ, तब मैं 100% नालायक होता। कोई गलत बात ना कह दीजिएगा, बेटा होना ही तो बहुत बुरी बात है। अमरान, बैठ जाओ, मैं सख्त उलझन में हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ना सिर्फ मेरी मदद करोगे बल्कि राजदारी भी बरतोगे। मैं एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर के चक्कर में पड़ गया हूँ। अमरान एक कुर्सी पर टिक गया। मैंने इसे आज तक नहीं देखा, सर सुल्तान ने कहा। तुम्हें इल्म है कि मैं पहले फ़्रांस के सफारत खाने में था और पेरिस में मेरा क़याम तकरीबन 7 बरस तक रहा है। वहीं मुझे इस पुरस्कार आदमी से दो चार होना पड़ा। पता नहीं किस तरह इसे मेरा एक राज मालूम हो गया, ऐसा राज जिसके ज़ाहिर हो जाने पर किसी तरफ का ना रहूँगा। बहरहाल पेरिस ही के दौरान क़याम में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कोई और भी इस राज से वाकिफ़ है। मुझे बज़रिया डाक इसके मतलब एक ख़त मसूल हुआ और इस ख़त के साथ उल्लू की तस्वीर भी थी, जिसकी पुश्त पर रात का शहज़ादा तहरीर था। ख़त में इस राज पर तफसीली रोशनी डाली गई थी। फिर बाद में एक काम के लिए कहा गया था जो सफारत खाने ही से मुतल्लक था, और धमकी दी गई थी कि अगर वो काम ना हुआ तो मेरा राज तश्तज़बाम हो जाएगा। खैर, बहरहाल वो काम ऐसा नहीं था जिससे मेरा या सफारत खाने का कोई नुकसान होता। वो काम कर दिया गया। फिर वो मुझसे इसके बाद भी अक्सर छोटे मोटे काम लेता रहा। हर बार मुझे इसकी तरफ से लिफाफा मसूल हुआ करता था, जिसमें उल्लू की तस्वीर ज़रूर हुआ करती थी। लेकिन अब वो शायद आजकल यहीं मुकीम है और मुझसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, ऐसा काम जिससे मुल्क व कौम का वक़ार ख़तरे में पड़ सकता है। पहले इसने मुझे ख़त लिखा, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर यह हरकत कर बैठा। वो मुझे खौफज़दा करना चाहता है, यानी अगर मैं अपने राज की परवाह ना करूं तब भी वो दूसरे ज़राए से काम निकाल लेगा। इसका मतलब यही हो सकता है कि ये मुझे जान से मार देने की धमकी है। यानी जिस तरह वो मेरे पड़ोस में एक वारदात करके दिन दहाड़े लाश मेरी कंपाउंड में डाल गया, इसी तरह मुझे भी ख़त्म कर सकता है। क्यों, क्या ख्याल है? सर सुल्तान खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगे। ज़ाहिर है, इमरान बोला, आप मुझे अपना वो राज नहीं बताएंगे। हरगज़ नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि वो अब आपसे क्या काम लेना चाहता है। मैं ये भी नहीं बता सकता। तुम इसे पूछकर क्या करोगे? लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि इसका ताल्लुक़ जनूबी अफ्रीका से है? बस मालूम हो गया। क्या यह गलत है? नहीं, मैंने पेरिस ही में इसके लिए अफवाह सुनी थी। अफवाह? हाँ, बात दरअसल ये है कि इस ज़माने में पेरिस के कई मतमूल ख़ानदानों पर इसी उल्लू का मनहूस साया था और लोग इसे वहाँ उल्लू ही के नाम से याद करते थे। लेकिन मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने इसे कभी देखा हो। इसके मतलब आपकी ज़ाती राय क्या है? ज़ाहिर है कि मैं एक ब्लैकमेलर के मतलब कैसी राय रखूँगा। मेरा मतलब आप नहीं समझे। मैं पूछता हूँ, आपकी दानस्त में इसमें कुछ दम भी होगा या बस बुस ही बुस भरा होगा? कहीं खोदा पहाड़ और निकला चूहा के मुस्ताक ना हो। मगर इससे क्या, वो यकीनन एक मुजरम है और इतना ही काफ़ी है। तुमने इस वक्त जो तस्वीर देखी थी वो मुझे इसी लाश पर रखी हुई मिली थी, सर सुल्तान ने कहा। मैं समझ गया था, इमरान ने कहा, क्योंकि इसकी पुश्त पर एक छोटा सा खून का धब्बा था। क्या आप ये तस्वीर मुझे दे सकते हैं? तस्वीर? हाँ, ले जाओ, मगर इमरान इसे तलाश कर लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
میں CBI کا کوئی اعلیٰ تربیت یافتہ جاسوس نہیں ہوں، لیکن سنو، کسی کو یہ بات معلوم نہ ہونے پائے کہ وہ تصویر لاش پر ملی تھی، یا اس بلیک میلر کا کچھ تعلق میری ذات سے بھی ہے۔ آپ مطمئن رہیے، ایک بار پھر عرض کروں گا کہ میرا تعلق CBI سے نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے مقتول کی تصویریں منگوا لیں یا نہیں؟ وہ کل صبح تک تمہیں مل جائیں گی۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور سر سلطان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ الو کی تصویر اسے مل گئی تھی۔ شہر کی سڑکیں رنگین روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ رات بڑی خوشگوار تھی۔ خوشگوار یوں تھی کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں پانی سے بڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسی راتیں عمران کے لیے بڑی دلچسپ اور انتہائی خوشگوار ہوا کرتی تھی۔ ایسی راتوں سے وہ پوری طرح لطف اٹھاتا تھا، مگر اس کے لطف اٹھانے کا طریقہ عام آدمیوں کے طریقوں سے مختلف ہوتا۔ وہ اپنا بہترین سوٹ پہن کر باہر نکل جاتا اور بھیگتا پھرتا۔ وہ برسات کو شاعروں کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ جو برسات کی تعریف میں بڑی بڑی نظمیں کہتے ہیں۔ اس کی دانش میں یا تو بدھو ہوتے ہیں یا 100% 420، کیونکہ وہ اپنی کھڑکیوں میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ پڑنے پائے۔ موسم برسات کی شان میں قصیدے کہتے ہیں۔ کہیں راستے میں بارش آ جائے تو اس طرح جی چھوڑ کر بھاگیں گے جیسے ملک الموت پیچھے پڑ گیا ہو۔ یہی بدذوق جب شعر کہنے بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ ان کی روح سے گزر کر زمین پر گر رہا ہو۔ بہرحال عمران صحیح معنوں میں برسات سے لطف اٹھانے کا قائل تھا، اور آج رات تو وہ دوہرا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ آج اس نے گیراج سے اپنی کار نہیں نکالی۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ایک موٹر رکشہ لیا اور جارج ٹاؤن کے علاقے میں مٹر گشتی کرتا رہا، حتیٰ کہ بارش شروع ہو گئی۔ کہاں لے چلو صاحب؟ رکشہ ڈرائیور نے کہا۔ بارش آ گئی۔ آ گئی؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں۔ اچھا، تو پھر مجھے یہیں اتار دو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں سڑک پر؟ رکشے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں بھائی۔ رکشہ رک گیا۔ عمران نیچے اتر کر جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ بارش بڑی تیزی سے برس رہی تھی۔ رکشے والا اچھل کر اندر بیٹھ گیا۔ عمران نے دام چکائے اور وہاں سے چل پڑا۔ رکشے والا شاید اسے کوئی شرابی سمجھا تھا۔ عمران تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد اچھی طرح بھیگ گیا۔ فلٹ ہیٹ اب بھی اس کے سر پر منڈی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس بڑے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا جس میں شہر کے بہت بڑے تاجر سیٹھ داؤد کی عمارتیں تھیں۔ ان کی کھڑکیوں میں مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، لیکن بارش کے نہ رکنے والے شور نے اس کی ساری دلکشی لوٹ لی تھی۔ اور پھر ذرا سی دیر میں عمران کے لیے برسات میں بھی کوئی دلکشی نہ رہ گئی، کیونکہ بارش کے شور کے ساتھ ہی ساتھ وہ کتوں کا شور بھی سن رہا تھا، اور یہ شور آہستہ آہستہ قریب آتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ خطرہ سر پر پہنچ گیا اور عمران نے ایک قریبی عمارت کے برآمدے میں چھلانگ لگا دی، اور ساتھ ہی وہ مدد کے لیے بھی چیخا۔ 3 خطرناک السیشین اس پر جپٹ پڑے تھے اور عمران بھیگی ہوئی فلٹ ہیڈ سے انہیں دمکا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کتوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ عمران کتوں سے نپٹ رہا تھا، اس لیے اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ اب وہ بھی کتوں کی طرح بھونکنے اور گرانے لگا تھا۔ کئی سریلے کہہ کے اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ 2-3 نوکروں نے کتوں کے پٹوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے اور انہیں کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے جا رہے تھے۔ اب عمران ان لڑکیوں کی طرف مڑا جو اس پر ہنس رہی تھیں۔ یہ 4 تھیں اور ان میں ایک یوریشین بھی تھی۔ آپ آدمی ہیں یا گدھے؟ یوریشین لڑکی نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بار بھی گدھے کی آواز نہیں نکالی، عمران بڑی معصومیت سے بولا۔ یوریشین کے علاوہ بقیہ تینوں لڑکیاں پھر ہنس پڑی۔ آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں؟ بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ عمران نے بھیگی ہوئی فلٹ ہیٹ کو سر سے مڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا شیپ بالکل ہی بگڑ چکا تھا۔ اس کے گوشے نیچے لٹک رہے تھے۔ آخر عمران نے اسے باہر پھینک دیا۔ لیکن آپ بھونکنے اور گرانے کیوں لگے تھے؟ ایک لڑکی نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں انہیں ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان سے کمزور نہیں ہوں۔ کتے اب بھی عمارت کی کسی گوشے میں آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ تشریف لے جائیے، یوریشین لڑکی نے کہا، ورنہ وہ ہماری نیند حرام کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بارش؟ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، یوریشین لڑکی بولی، لیکن آپ کے کپڑے تو اب بھیگ ہی چکے ہیں۔
اس لیے تو میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر ممی اور ڈیڈی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ڈیڈی بہت غصہ ور آدمی ہے اور ممی ان سے بھی زیادہ غصہ ور ہے۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو قدرتی طور پر کئی روز تک ڈیڈی کے کھانے میں نمک بہت تیز رہتا ہے۔ مس تھیلما، ایک لڑکی نے یوریشین لڑکی سے کہا، انہیں ضرور پناہ دینی چاہیے۔ نہیں مس داؤد، میں مجبور ہوں۔ آج کل مسٹر داؤد اجنبیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ ڈیڈی بھی انہیں دیکھیں؟ مس داؤد، میں مجبور ہوں، مسٹر داؤد کا حکم۔ تھیلما، جسے مس داؤد کے نام سے مخاطب کر رہی تھی، وہ لڑکی جلا گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، عمران دردناک آواز میں بولا، آپ لوگ میری وجہ سے جھگڑا نہ کیجیے، میں چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، کیونکہ اس وقت سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی اور گٹروں کے ڈھکن کھول دیے گئے ہوں گے۔ رات کو مجھے یوں بھی کم سجائی دیتا ہے، کسی گٹر میں پاؤں پڑے گا اور میں ہمیشہ کے لیے بدبودار پانی میں دفن ہو جاؤں گا۔ عمران نے خاموش ہو کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہریے، مس داؤد نے آگے بڑھ کر کہا، آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بارش تھم نہ جائے۔ لیکن وہ صاحب، کیا نام ان کا، جو اجنبیوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتے؟ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، میں انہیں سمجھا لوں گی، وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے ہی ڈیڈی کی طرح غصہ ور ہوئے تو؟ میں نہیں جانتی مس داؤد، تھیلما بربراتی ہوئی چلی گئی، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ یہ لڑکی بہت چڑچڑی معلوم ہوتی ہے، عمران بولا۔ ڈیڈی کی سیکرٹری ہے، چلیے آپ بہت بری طرح بھیگ گئے ہیں۔ وہ اسے اسی عمارت کے کمرے میں لائی جہاں فرنیچر وغیرہ نہیں تھا۔ دیکھیے اس طرف غسل خانہ ہے، وہاں آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیجئے، ایک لڑکی نے کہا۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن میرے پاس دوسرے کپڑے ہیں کہاں؟ کپڑے؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا آپ تھوڑی دیر تک پیٹی کوٹ اور بلاؤز میں نہ رہ سکیں گے؟ اتنے میں آپ کے کپڑے بھی پریس ہو جائیں گے۔ اس تجویز پر لڑکیاں ہنسنے لگی اور عمران احمقوں کی طرح ایک ایک کا منہ تکنے لگا۔ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ مس داؤد نے سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ کتوں سے ان کی ہی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے عورتوں میں عورت بن جائیے۔ میں کتا بن سکتا ہوں، لیکن عورت بننا میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ عورت اکثر بونکے بغیر ہی کاٹ کھاتی ہے اور کتے کاٹنے سے پہلے ہی معذرت طلب کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بارش تھمتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچانک راہداری میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگی جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈیڈی آ رہے ہیں شاید، تھیلما کی بچی نے انہیں بتا ہی دیا، مس داؤد بربرائی۔ دوسرے لمحے میں ایک دبلا پتلا بوڑھا دروازے میں کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی اور چڑھی ہوئی سفید مونچھیں بری لگ رہی تھیں، آنکھیں بوڑھی اور چمکدار تھیں۔ اس نے گنگناتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، مس داؤد آگے بڑھ کر بولے، یہ بیچارے بھیگ گئے تھے۔ یہ بیچارے اب بھی بھیگے ہوئے ہیں، پھر؟ میں نے کہا یہ اپنے کپڑے خشک کر لیں، تب تک بارش بھی تھم جائے گی۔ اور اگر بارش نہ تھمی تو؟ بوڑھے نے تیز لہجے میں کہا، تب پھر کیا؟ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تب پھر یہ چلے ہی جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی چلے جائیں، بوڑھے نے کہا۔ عمران کے چہرے پر حماقت کے اثار بحال ہو گئے تھے۔ ویسے وہ اس بوڑھے کا بہت توجہ اور دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا، یعنی یہی سیٹھ داؤد تھا۔ اس کی ظاہری حالت کہہ رہی تھی کہ وہ اعصابی خلل کا شکار ہے۔ تیزی سے حرکت کرتی ہوئی آنکھوں سے بے چینی مترشہ تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا، عمران نے مس داؤد کی طرف دیکھ کر رو دینے والی آواز میں کہا، مجھے جانے دیجیے۔ ہمدردیوں کے مستحق صرف جان پہچان والے ہوتے ہیں، ورنہ لاوارث لاشیں فٹ پاتھوں پر پڑی ہوئی کیوں ملیں؟ براہ کرم آپ لڑکیوں کو سیاست نہ پڑھائیے، بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، عمران نے کسی کم سن بچے کی طرح معصومیت سے سر ہلا کر کہا۔ ڈیڈی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، مس داؤد نے کہا۔ میں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، مسٹر داؤد نے جلے بنے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری زندگی میں یہ چھتیں میری ہیں۔ مسٹر، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ عمران جلدی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ تھیلما، سیٹھ داؤد نے تھیلما کی طرف مڑے بغیر اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سیٹھ داؤد دروازے سے کمرے میں کھسک آیا۔ جی، تھیلما آگے بڑھی۔ پولیس کو فون کرو، سیٹھ داؤد نے عمران کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔
لیکن عمران پر اس جملے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ گونگے اور بہرے آدمیوں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھتا رہا۔ بہت بہتر جناب، تھیلیما جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو، مس داؤد نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈی، میں زہر کھا لوں گی، آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ تھیلیما جاؤ، سیٹھ داؤد گرایا۔ تھیلیما چلی گئی۔ ڈیڈی، یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، سیٹھ داؤد نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ نے انہیں پولیس کے حوالے کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ دفعتاً داؤد کا لہجہ نرم ہو گیا۔ نہیں، میں ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ تب پھر تمہارے دماغ میں فتوڑ ہے۔ مس داؤد عمران کی طرف مڑی، جو اب بھی سادھوؤں کی طرح پالتی مارے فرش پر جمع ہوا تھا۔ آپ چلے جائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ خدا کے لیے پولیس کے آنے سے پہلے ہی چلے جائیے۔ ڈیڈی پتھر ہیں۔ پولیس کو آنے دیجیے، اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ پھر آپ پاگل ہیں، جائیے خدا کے لیے۔ نہ میں خدا کے لیے آیا تھا اور نہ خدا کے لیے جاؤں گا، عمران نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ یہ کیا ستم ہے کہ الوؤں کو مہمان خانے میں جگہ ملے اور آدمی کا پٹھا سڑکوں پر بھیگتا پھرے۔ واہ بھائی، لا حول! کنفیوشس نے کہا تھا۔ کیا؟ سیٹھ داؤد کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ میں آدمی کا پٹھا ہوں، الو کا نہیں۔ جی ہاں۔ تم کون ہو؟ داؤد نے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے کی ساری سختی یک لخت غائب ہو گئی تھی۔ آہا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں آدمی ہوں؟ ڈیڈی کا مطلب ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مس داؤد جلدی سے بولی۔ رات کا شہزادہ، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور سیٹھ داؤد غالباً خود کو سنبھالے رکھنے کے لیے دیوار سے جا لگا۔ اتنے میں راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ آنے والی تھیلیما تھی۔ وہ جہاں سے بھی آئی غالباً دوڑتی ہوئی آئی تھی، کیونکہ اس نے گفتگو کے لیے ہونٹ تو کھولے تھے، لیکن چڑھتی ہوئی سانسوں نے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہ دیا۔ مسٹر داؤد پلیز، وہ بمشکل تمام کہہ سکی۔ ایک منٹ کے لیے ادھر آئیے۔ اس نے کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ داؤد نے ایک بار پھر سہمی ہوئی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تینوں لڑکیاں خاموش کھڑی عمران کو گھور رہی تھیں۔ انہوں نے بھی داؤد کے رویے میں اس فوری تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، پیٹی کوٹ اور بلاؤز سے کام چل جائے گا، لیکن جلدی کیجیے، مجھے سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ اگر بخار آ گیا تو میں آسمان سر پر اٹھا لوں گا۔ مس داؤد آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمران کے قریب آئی اور اسے گھورتی ہوئی بولی، آپ کون ہیں؟ لا حول ولا قوت! عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو اپنے گلے میں ایک سائن بورڈ لٹکا لیتا۔ ڈیڈی یک بے یک خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے؟ میری بات کا جواب دیجیے۔ ارے واہ! عمران ہنسنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، وہ لڑکی بڑی عقل مند ہے، انہیں ہٹا لے گئی، ورنہ یہیں جلا کر بھسم کر دیتا۔ فقیروں سے دل لگی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ آپ نے میری سیوا کی ہے، اس لیے جو دل چاہے پوچھ لیجیے۔ سٹے کا نمبر، لاٹری کا نمبر، کسی معمے کا صحیح حل، مقدمے میں کامیابی ہوگی یا ناکامی، شوہر کالا ہوگا یا گورا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاتھ دیکھنا بھی جانتے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ ویسے اس سے بہت زور سے ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں، جی ہاں۔ ذرا میرا ہاتھ تو دیکھیے۔ لائیے، عمران نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ 2 یا 3 منٹ تک اس کا ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر اپنا گال کھجانے لگا۔ کچھ بتایا نہیں آپ نے؟ لڑکی نے کہا۔ آہا، کیا عرض کروں، سب ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، مگر یہ ناخن بڑھا کر اپنی انگلیوں پر ظلم کیا ہے۔ قیامت کے دن ان میں کیلیں ٹھونک دی جائیں گی، علماء کرام یہی کہتے ہیں۔ مسٹر، مس داؤد جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی، اب براہ کرم آپ یہاں سے کھسک جائیے۔ عمران تھوڑا سا آگے کھسک گیا۔ نہیں سنا آپ نے؟ کھسک تو گیا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر دوسری لڑکی سے بولا، کیا آپ ہاتھ نہیں دکھائیں گی؟ جی نہیں، شکریہ، جواب ملا۔ آپ اٹھتے ہیں یا میں نوکر کو بلاؤں؟ مس داؤد نے کہا۔ خدا کی قسم، میں نوکروں کے ہاتھ ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ اچھا تو پھر ٹھہریے، مس داؤد دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، لیکن اسے دروازے ہی میں رک جانا پڑا۔ اگر نہ رکتی تو یقینی طور پر تھیلیما سے جا ٹکراتی، جو آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس بار پھر وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ شاید اسے دوڑ کر ہی آنا پڑا تھا۔ مسٹر، ذرا سنیے۔
میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران سے کہا۔ عمران فرش سے اٹھ گیا۔